नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सबके? और जितना कुछ हमने अब तक पढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि अगर हमारे दिलों पे इसका असर हुआ है तो अब हमारे दिल ज़रूर बदलने चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब के लिए जो कुछ पढ़ा है उसको हमारे सीनों में और जहनों में महफूज फरमा दे, कि हम उसे भूल ना जाएं, और ऐसा रिमाइंडर हर वक्त हमारे साथ रहे कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए हम उन बुरे अमाल को रिपीट ना करें, और अच्छे अमाल करते वक्त हमारे पास ऐसी एनर्जी हो कि खुद दिल चाहे कि आगे बढ़कर जल्द से जल्द हम उन अमाल को कर डालें। आमीन। चलें शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर से ईमान वालों से खिताब है। सूरह की शुरू में भी अगर बोल दिया था तो हम यही समझते कि ईमान वालों से खिताब चल रहा है, लेकिन आप देखें जहाँ जहाँ अहकामात आ रहे हैं, हर हर हुक्म के साथ बार बार अल्लाह ताला एड्रेस कर रहे हैं हमें ईमान वालों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बादज़्ज़न्नि इस्मुम वला तजस्ससू वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमुह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ए ईमान वालों, बहुत सी बदगुमानियों से बचो। कसीरम मिनज़्ज़न, जन का मतलब यानी बदगुमानी। बिलाशुबा बाज बदगुमानियाँ गुनाह हैं, और तुम एक दूसरे की जासूसी ना करो, और ना तुम में से कोई दूसरे की गीबत करे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तो जाहिर है कि तुम उसे नापसंद करते हो। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। छोटी सी एक आयत है, लेकिन उसमें अहकामात बहुत इंटेंसिफाइड किस्म के अहकामात हैं, यानी जिनकी इंटेंसिटी, जिनकी शिद्दत का अंदाज़ा भी हम लगाएंगे। और अल्लाह ताला ने किस तरीक़े से बहुत वाज़े अल्फाज में मना कर दिया है कि ये काम नहीं कर सकते। पहला, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बदगुमानी से बचो। दूसरा, ला तजस्ससू, तजस्सुस ना करो। तीसरा, ला यक्तब, गीबत ना करो। और फिर आगे उसकी पैराबल बयान किए। अभी तक जो कल तक हम डिस्कस कर रहे थे कि बात शुरू हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और अल्लाह की इताअत से, उनके इज़्ज़त और रुतबे से, और उसके बाद फिर फासिकाना लोगों की फैलाई हुई र्यूमर्स, उनकी वेरिफिकेशन, फिर लोगों के बीच में सुलह कराना, और फिर कल हमने देखा लोगों के ऊपर ऐब लगाना, ऐब जोई करना, मजाक उड़ाना, बुरे नामों से पुकारना। ये सारी चीज़ें जो थी वो क्या थी? ओपन खुली बुराइयां थी। यानी ये जब आप किसी को बुरे नाम से पुकारते हैं तो जाहिर है सबके सामने ही पुकारते हैं, तो वो पब्लिक सिंस थे। मॉकिंग, स्लैंडरिंग, डिफेमिंग, इंसल्टिंग। लेकिन आज जो आयत हम देख रहे हैं ये वो सिंस हैं जो कि दिल से ताल्लुक़ रखते हैं, अंदर ही अंदर हैं, और फिर वो बाहर जब बन के सामने आते हैं तो वो बहुत बुरी फॉर्म में सामने आते हैं। जैसे बदगुमानी कहाँ होती है? दिल के अंदर होती है ना। कसीरम मिनज़्ज़न, जन कहाँ होता है? दिल के अंदर होता है। फिर जब हमें बदगुमानी होती है और हम आगे उस शख्स के बारे में मजीद स्पाइंग करते हैं तो वो भी क्या होती है? छुप के की जाती है ना, स्पाइंग। लेकिन इन सब का जो रिजल्ट निकलता है वो बैक बाइटिंग है। और फिर यहाँ पे जो वर्ड अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, अभी आपने देखा इस आयत में, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न। ये जो वर्ड है इज्तनिबू, इससे पहले ये वर्ड कुरान में कहाँ इस्तेमाल हुआ है? आप में से अगर याद है किसी को, तो सूरह माइदा में जब अल्लाह ताला ने फाइनली शराब को ममनू करार दिया, शराब ग्रेजुअली रोकी गई,
پہلے کہا کہ اس میں کچھ فائدے ہیں کچھ نقصان ہیں، پھر کہا نماز کی حالت میں پی کے قریب نہ ہو. لیکن جب فائنلی سورہ مائدہ میں حکم اترا، اور سورہ المائدہ کے احکامات بھی وہ ہیں جو آخری وقتوں میں نازل ہوئے ہیں، یعنی بالکل محکم ہیں، تو کمپلیٹلی فاربیڈن قرار دے دیا گیا. لیکن صرف شراب ہی نہیں، یہ ورڈ فچ تنیبوہ کا اللہ تعالیٰ نے جوئے کے لیے یوز کیا، شراب کے لیے یوز کیا. وہاں پہ بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فچ تنیبوہ، یہ ورڈ آتا ہے اجتنیبو کا فا لگا کے، کہ اے ایمان والوں، شراب اور جوئے اور بت اور پانسے گندگی ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں، تو اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہاں پر دیکھیں کہ جو ایبومینیشن ہے، یعنی شیطان جو اعمال کراتا ہے، اس کو رجس، گندگی کہا جاتا ہے. اور وہاں اللہ نے کمپلیٹ کہہ دیا کہ اب نہیں کرنا یہ سب چیزیں. اور یہاں پر جب زن کی بات آ رہی ہے تو اب ہم اس سیویرٹی کو یہاں نوٹس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی ورڈ یوز کیا ہے، اجتنیبو، کیونکہ وہ جو شراب کی اور جوئے کی گندگی تھی، وہی گندگی کی طرف ہم جاتے ہیں زن کے ذریعے. جب آگے جا کے بیک بائٹنگ کرتے ہیں اور اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کا گوشت کھاتے ہیں، تو وہ بھی تو گندگی ہے نا. تو دونوں آیتوں کو اگر ہم ریلیٹ کریں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو بات ہمیں سمجھانے جا رہے ہیں، اس وقت اپنے ذہن میں یہ الفاظ سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن کے الفاظ، ان کا عربک ٹیکسٹ، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی وزڈم. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہاں وہ تو میرا گمان تھا، ہاں میں نے ایسا سوچا تھا. ہم بہت لائٹ لیتے ہیں بدگمانی کو، کہ ہاں وہ میرے ذہن میں ایسا خیال آ گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے زن کے ساتھ اجتنیبو کا ورڈ یوز کیا ہے، تو اس لیے اس کو اتنا لائٹ ہم نہیں لے سکتے. چلے دیکھتے ہیں کہ زن سے بچنے کی بات کس طرح ہوئی ہے. اجتنیبو کثیرم من الظن، یعنی بات بات پہ بدگمانی، بات بات پہ شک، بات بات پہ ذہن میں سسپیشیس ہو جانا. سسپیشن کیوں ہوتا ہے؟ It arises when one has ill thoughts about others that are baseless. یعنی بعض لوگ، کل سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس پرسنالٹی کو، ہم نے کتنی آیتوں میں ڈسکس کیا کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر نیگیٹو انرجی بھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ہر ایک کے بارے میں نیگیٹو ہی رہتے ہیں، ہر بات پہ وہ شک کرتے ہیں. تو جب کسی انسان پہ ان کا بھروسہ نہیں ہوتا اور ان کے دماغ میں نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں، تو انہیں ہر انسان کی کہی ہوئی بات میں بدگمانی نظر آتی ہے. کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اس نے میری طرف اشارہ کیا ہے، اس کی بات کا مطلب میری طرف جا رہا ہے. یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطانی گندگی ہے. شیطان ہمارے دماغ میں ایسی باتیں ڈالتا ہے، بیس لیس ہوتی ہیں وہ، کوئی اس کی ایویڈنس نہیں ہوتی، لیکن بس دماغ میں آ گیا اور ہم اس سوچ کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں وہ اس نے میرے خلاف یہ بات کی ہوگی. تو اسی لیے کہا گیا کہ بیویئر آف فالوئنگ سسپیشن. ٹھیک ہے، جب دماغ میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، آپ کے خیال میں آ گیا، آپ کو شک پیدا ہوا، یہاں تک تو آپ کے بس میں نہیں تھا. لیکن اب اس شک کے پیچھے جانا، اس کو بدگمانی بنا کے اس کے پیچھے پیچھے چلتے جانا اس سوچ کے، یہ اب آپ کا اپنا فعل ہے، آپ کا اپنا عمل ہے. یہاں آپ کی فری ول یوز ہو رہی ہے کہ آپ عقل سے کام لیں اور اس سسپیشن کو دماغ سے نکال دیں. ایک اسلاف میں سے کوئی بتاتے ہیں کہ جب کسی کے بارے میں بدگمانی دماغ میں آئے تو 70 سے زیادہ ایکسکیوزز دماغ میں لا لا کے سوچو، نہیں نہیں اس نے یہ نہیں کہا ہوگا، اچھا اس کا یہ مطلب ہوگا، نہیں وہ تو ایسے کہہ نہیں سکتا، وہ یوں نہیں. یعنی بار بار ایسی باتیں سوچو کہ وہ جو سسپیشن ہے نا وہ ختم ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے، اور نیگیٹو تھنکنگ انسان کو ایسی ایسی باتیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے جو بالکل بیس لیس ہوتی ہیں. سسپیشن از این accusation that comes to mind without any evidence. سسپیشن کی کبھی کوئی دلیل نہیں ہوتی. اگر دلیل ہو تو ہم اس کو یقین بولیں گے، پھر ہم اسے شک نہیں بولیں گے. تو جب تک معاملہ شک کا ہے، کیا حکم ہے کہ جہاں پہ بھی گرے ایریا آ رہا ہے، جہاں پہ بھی شک آ رہا ہے، اس معاملے کو چھوڑ دو. دین کے معاملے میں بھی یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا، کہ آسانی کا معاملہ اختیار کرو، مشکل کے معاملات میں مت جاؤ. جہاں شک پڑ رہا ہو اس معاملے کو چھوڑ دو. تو ہم کیوں اس کے پیچھے جائیں جب اس کی کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اور یہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ زن جو ہے
کثیرم من الظن، ان میں سے بعض زن تو گناہ ہیں. گناہ اسم کا ورڈ یوز کیا. اسم وہ والا گناہ ہوتا ہے جو انسان کو اتنا ایک غلطی کرتا ہے پھر وہ دوسری غلطی کی طرف لے جاتا ہے، اور ایسا انسان نیکی کی طرف جا ہی نہیں پاتا، وہ پیچھے ہی رہ جاتا ہے ہمیشہ نیکی کرنے سے. اس کو کہتے ہیں اسم. بہت سی ٹائپ ہیں. ضم کا ورڈ بھی گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسم کا ورڈ وہاں استعمال ہوتا ہے جب کوئی شخص نیکی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکے، پیچھے رہ جائے کیونکہ وہ گناہ ایسا کر رہا ہے. تو اتنا زیادہ بدگمان، اتنا زیادہ نیگیٹو ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ اسم کے اندر جائے گا، گناہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اجتنبوا کا ورڈ یوز کیا ہے. اور یہ گناہ ہم سے کون کرواتا ہے؟ شیطان. کیوں؟ کیونکہ یہ دل اور دماغ سے تعلق ہے بدگمانی کا، اور دل اور دماغ پہ کنٹرول کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا ہوتا ہے. تو جو وسوسے آتے ہیں، شکوک دماغ میں آتے ہیں جن کا کوئی ساؤنڈ پروف نہیں ہوتا، تو پھر کیا کریں؟ ہمیشہ ان کو دماغ سے نکالیں، ان کے پیچھا مت کریں ان سوچوں کا، کیونکہ ان کا اگر آپ پیچھا کریں گے تو نیکسٹ سٹیج پہ پھر آپ وہیں چلے جائیں گے کہ وہ اسپائنگ شروع ہو جائے گی. کسی کے بھی خلاف آپ کے دل میں بدگمانی آ گئی نا، اس کی ایک فون کال آئے گی، وہ خود آئے گی، آپ اس سے بات کریں گے، وہ دور کسی سے بات کر رہی ہو، آپ اسے دیکھ دیکھ کے بس یہی سوچتے رہیں گے میرے خلاف بات کر رہی. پورا کنٹرول کر لیتا ہے شیطان ہمارے دماغ کو. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. ابھی دیکھتے ہیں اس کے کانسیکوینسز. تو سسپیشن اباؤٹ سم ون از دا روٹ کاز آف بریکنگ ریلیشن شپ. سارے رشتے جو ہے نا وہ اس بدگمانی کے چکر میں نیگیٹو ہی ہو جاتے ہیں. نیگیٹو تھاٹس پروڈیوس نیگیٹو انرجی اینڈ اینزائٹی. سائیکولوجیکلی بھی آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ جو ایسی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جس میں ڈپریشن ہو گیا، اینزائٹی ہو گئی، ہائپر ٹینشن ہو گیا، ان سب بیماریوں کے پیچھے جو بیس ہوتی ہے نا وہ یہ نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں، نیگیٹو انرجی ہوتی ہے. کیونکہ انسان کا جو فیتھ ہے، اللہ کے اوپر جو توکل ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، ایمان کا لیول نیچے چلا جاتا ہے، اور وہ انسان انسیکیور ہو جاتا ہے. اسے ہر وقت ایسا لگتا ہے فلاں میرے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، فلاں میرے اوپر جادو کر رہا ہے، فلاں مجھے نظر بد سے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ حسد کر رہا ہے، وہ ابھی اب مجھے کوئی نقصان پہنچانے والی ہے. دماغ میں ہر وقت یہ ڈیلیوژنس رہتے ہیں جن کی کوئی بیس نہیں ہوتی. بیس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک سالڈ پروف ہاتھ میں نہیں ہو آپ سسپیشن کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ سسپیشن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیویئر آف سسپیشن، بدگمانی سے بچو. فار سسپیشن از دا فالسسٹ آف اسپیچ. یعنی قول کے اندر جو ہم بولتے ہیں اس میں جو ورسٹ کائنڈ آف اسپیچ ہے نا وہ یہی ہے. ڈونٹ ایوز ڈراپ، don't spy on one another, don't envy one another, don't forsake one another, don't hate one another, be O slaves of Allah brothers. ہر جگہ یہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے. یہ ساری وہ دل کی بیماریاں ہیں جن کا سٹارٹ بدگمانی سے ہوتا ہے، اور یہ کرنے کا ہمیں حکم ہی نہیں ہے، اور ہم یہ سارے کام آٹومیٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی ان کاموں سے بھری ہوئی ہے، وی آر پارٹ آف اٹ. بچا نہیں پاتے ہم اپنے آپ کو. سورہ الحجرات آپ سب نے کئی بار پڑھی ہوگی، غیبت کی یہ آیتیں ہم نے کئی بار پڑھی ہیں. ہر دفعہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اب نہیں کریں گے، لیکن پھر شیطان ہم سے کرواتا ہے. یہ دل اور دماغ کی جنگ ہے جو بار بار چلتی رہتی ہے. اس لیے ان ٹیکسٹس کو یاد رکھیں، ان آیتوں کو یاد رکھیں، ان کی سزاؤں کو یاد رکھیں. مثال کے طور پر ہمارے آس پاس سب سے زیادہ تو سسپیشن کہاں ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے تعلق میں. اور کس چیز پہ ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی کنورسیشن پہ. ہر جملہ اگر میاں کوئی بولتا ہے تو بیوی اس میں سے ایک مطلب الگ سا نکالتی ہے، اور اسی طرح بیوی کچھ کرتی ہے تو شوہر اس کے اوپر شک کر کے اس کا ایک الگ مطلب نکالتا ہے. اور یہ ان ریلیشن شپس میں ہوتا ہے جہاں میاں بیوی ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے. جب اعتماد کا رشتہ نہیں ہوتا تو ہر بات شک کی طرف جاتی ہے، اور زندگی کیا بن جاتی ہے؟ عذاب بن جاتی ہے. آگے جا کے جو ڈیورسز ہوتی ہیں یا کمپرومائز لائف بھی گزر رہی ہوتی ہے تو اس کا ریزن یہیں سے شروع ہوتی ہے بات، بدگمانی سے، کہ دونوں کمیونیکیٹ نہیں کرتے، کلیئر نہیں کرتے ڈاؤٹس کو، اور اندر ہی اندر شکوک پالتے رہتے ہیں، مس ٹرسٹنگ رہتی ہے. دوسرے کیس میں بہت سے لوگ جیسے ہسبینڈ وائف تو باتوں کو سسپیشن سے دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ کھانے کو
چیزوں کو بہت زیادہ سسپیشن سے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں کھانے کی چیز اس نے دی ہے، وہ تو مجھ سے حسد کرتی ہے، پتہ نہیں اس نے اس میں کچھ ملا نہیں دیا۔ ایسے ایسے شکوک بھی ہمارے دماغ میں آتے ہیں۔ پھر بہت سے لوگ لوگوں کے رویوں پہ شک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلی چیز تھی باتوں پہ شک کرنا، دوسری چیزیں کھانے پہ، چیزوں پہ شک کرنا، تیسری یہ لوگ بعض دفعہ ہیلپ پہ شک کرتے ہیں، کسی کے رویے پہ شک کرتے ہیں۔ کوئی آپ سے اچھی طرح بات کر رہا ہے، کوئی آپ کو ایکسٹرا ہیلپ آفر کر دیتا ہے، آپ کے دوست ہی، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے ایک نیگیٹو پرسن کے کہ کیوں یہ کیوں مجھے اتنی ایکسٹرا ہیلپ دے رہا ہے، ایسا کیا ریزن ہے۔ بعض لوگ اتنے نیگیٹو ہوتے ہیں کیونکہ کسی پہ بھی وہ ٹرسٹ نہیں کرتے، تو وہ بدگمان رہتے ہیں، یہ نہیں نہیں کوئی بات ہے، کوئی ریزن ہوگا۔ تو ایسی بہت سی مثالیں ہمارے آس پاس، یہ تو میں نے صرف ایک جنرل سی 3 باتیں آپ کے سامنے کی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بدگمانی ہم کہاں کہاں کرتے ہیں۔ نام لکھیں کن کن رشتوں میں سب سے زیادہ بدگمان ہوتے ہیں، چیٹ پر لکھ کر بتائیں کون کون سے رشتوں میں بدگمانیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ نیگیٹیوٹی، بالکل صحیح، سسرالی رشتے، ویری گڈ آنسر۔ سب سے زیادہ ہمارے انڈو پاک کلچر میں جو بدگمانی ہے وہ اسی میں ہی ہوتی ہے، سسرالی رشتوں میں ہوتی ہے۔ اسی لیے پھر گھروں میں کیا ہوتے ہیں، صلہ رحمی قطع رحمی میں بدل جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور بات کہاں سے شروع ہوتی ہے، بدگمانی سے۔ ایک لڑکی آ کے کہتی ہے میری ساس میرے خلاف پلاٹنگ کر رہی ہے، میری نندے میرے خلاف پلاٹنگ کر رہی ہیں، ساس یہ سمجھتی ہے کہ بہو میرے خلاف بیٹے کو اکسا رہی ہے، اور اسی بدگمانی میں ان کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر ان رویوں کی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ دونوں طرف سے خواتین، ماں اپنے بیٹے کو اور بیوی اپنے شوہر کو غیبتیں کر کر کے بتاتی رہتی ہیں، اور اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نیگیٹو ہوتے ہیں، سسپیشن کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں۔ اگر ہمیں ہینڈلنگ آئے نا سچویشن کی تو ٹھیک ہے، نیگیٹیوٹی تو ہمارے اپنے میکے میں بھی ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے بھی ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، لیکن گھر نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ٹرسٹ کی ریلیشن شپ ہوتی ہے۔ لیکن سسرال میں جا کے رشتے اس لیے ٹوٹتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہم ہمیشہ ٹرسٹ نہیں کرتے، سچویشنز کو برداشت نہیں کرتے، ہینڈل نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو اسٹیپس ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ بدگمانی سے بات شروع ہو رہی ہے، کہاں لے کے جا رہی ہے؟ پہلے دل میں بدگمانی آئی، پھر انسان کہے گا کہ اب مجھے معلوم کرنا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ میرے خلاف کر کیا رہا ہے۔ تو وہاں پہ پھر کیا ہو جاتا ہے، اگلا حکم لا تجسسوا، اسپائنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی اسپائنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر اس انسان کی برائی شروع ہو جاتی ہے اوپنلی، پھر بات غیبت پہ چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح پروگریس کرتے ہیں ہم چھوٹی سے بڑی برائی کی طرف۔ تو نیکسٹ آیت کا پارٹ کیا تھا، لا تجسسوا، اجتنبوا کے بعد اگلا حکم لا تجسسوا۔ ایک ہوتا ہے حس اور ایک ہوتا ہے جس۔ حس کا مطلب ہوتا ہے ایوز ڈراپنگ، یعنی اپنے سینسز سے محسوس کر کے کچھ کرنا، لیکن جس کا مطلب کیا ہے کہ فائنڈنگ سم تھنگ اسپیسیفک، سیکنگ آؤٹ سم ونس فالٹس۔ وہ جو ہمزہ اور لمزہ کی بات ہوئی تھی نا، کہ ہم لوگوں پہ تانے اور تشنے چلاتے ہیں اور چبھوتے ہیں ان کو بری بری باتوں سے، ان کے عیب بیان کرتے ہیں، تو وہ عیب بیان کرنے سے پہلے والی سٹیج ہے تجسس۔ پہلے ہم جا جا کے خفیہ طریقے سے ان کے عیب، ان کے فالٹس ڈھونڈتے ہیں۔ امام نووی کہتے ہیں کہ اسکالرز نے یہ چیز سجیسٹ کی ہے کہ بیسیکلی تجسس جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کے راز ڈھونڈتے ہیں، جو ہر کوئی چھپانا چاہتا ہے وہ اسی چیز کے پیچھے پڑتے ہیں، میں معلوم کر کے رہوں گی اس کے پیچھے ہے کیا۔ اور یہ ہے اسپائنگ، اور اسپائنگ از ٹوٹلی فاربیڈن، حرام ان آور دین، بالکل بھی الاؤ نہیں ہے۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، وہ ان کے سامنے کسی کو لے کر آیا گیا ایک شخص کو، اور کہا کہ یہ شخص شراب پیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم نے اس کی نہیں جاسوسی کی ہے، اس کے پیچھے پیچھے جا کے اس کی اسپائنگ کر کے اس کو لے کر آئے، تو اس پہ تو میں اس کو سزا نہیں دوں گا تمہارے کہنے پہ، کیونکہ جاسوسی کرنا الاؤ نہیں ہے کسی بھی انسان کے پرسنل میٹر کی، چاہے وہ شراب ہی کیوں نہ پی رہا ہو۔ تو پھر کیسے اس کو پکڑا جائے؟ اس شخص کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کی جو داڑھی ہے نا اس کے اوپر بیئرڈ پہ شراب کے قطرے ابھی تک موجود ہیں، جب چیک کیا گیا تو واقعی ان پہ شراب موجود تھی۔
تو اس بات پہ پھر انہوں نے اس شخص کو پکڑا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر اسپائنگ کیے تو پھر میں سزا نہیں دوں گا، میں نہیں پکڑوں گا۔ یعنی اس حد تک صحابہ کو کلیئر کانسیپٹ تھا کہ کس معاملے میں کہاں پر اسپائنگ جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے، جاسوسی کرنا۔ کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں اس سے متعلق۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever eavesdrop on the conversation of people who dislike him doing so or flee from him, molten lead will be poured into his ears on the day of resurrection۔ کتنی خطرناک یہ بات ہے کہ جو چھپ چھپ کے لوگوں کی کوئی باتیں سن رہا ہو اور وہ لوگ اس چیز کو بالکل قطعاً پسند نہیں کریں۔ کوئی شخص ایک میٹنگ روم میں بیٹھا ہے، اس نے ڈور بند کر دیا ہے، کوئی ایک امپورٹنٹ کانفیڈینشیل بات ہو رہی ہے اور کان لگا لگا کے کوئی جا کے سننے کی کوشش کرے۔ اور بہت سے آج کل طریقے ہیں، صرف میٹنگ روم کی بات نہیں ہے، گھروں کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، راہ چلتے بھی دیکھ لیں، کوئی بھی شخص کہیں پہ باتیں کر رہا ہے اور کوئی اپنے کان لگا لگا کے سن رہا ہے، تو اس عمل کے اوپر اس کے کانوں میں پگھلا ہوا تانبا، کاپر، مولٹن لیڈ اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ حدیث ہے بخاری کی کہ a man peeped through a hole in the door of Allah's messenger۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مدری کہتے تھے، ایک آئرن کامب، اس کو کر رہے تھے، گھر کے اندر تھے، تو ایک شخص نے دروازے میں سے وہ جو سوراخ ہوتا ہے اس میں سے جھانکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ رب کر رہے تھے اس کنگھی کو۔ So when Allah's messenger saw him, he said to him, if I had been sure that you were looking at me through the door, I would have poked your eyes with this sharp iron bar۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے میں بات کرتے نہیں تھے، آپ کے مزاج میں نہیں تھا، لیکن بعض چیزیں اتنی سینسٹیو ہوتی ہیں جس کو ہم اتنا لائٹ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیور نہیں تھے، کنفرم نہیں تھے، آپ نے ویریفیکیشن کی اور آپ نے کہا کہ مجھے اس وقت کنفرم نہیں تھا کہ تم جھانک کے دیکھ رہے ہو، اگر مجھے کنفرم ہوتا تو میں اس آئرن کام کو اٹھا کے تمہاری آنکھ پر پوک کر دیتا، آنکھ پھوڑ دیتا تمہاری۔ اتنا برا عمل ہے کسی کے گھروں میں جھانکنا، اور ہمارے یہاں کتنا کامن ہے یہ سب چیزیں۔ کسی کے گھر بھی ہم جاتے ہیں، کبھی دروازہ کھلا ہوتا ہے، ہم بیل بجائے بغیر تھوڑی دیر کوشش کرتے ہیں کہ جتنا حصہ گھر کا دکھ رہا ہے پہلے اندر جھانک لیں، بعد میں بیل بجائیں گے۔ یہ وہ چیزیں، یہ وہ اٹریکشنز ہیں جو شیطان نے ہمارے اندر ڈالے، وہ ہمیں سکھاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ شیطان کر رہا ہے۔ خود بخود دل کے اندر ایک وہ ہوتی ہے، نہیں تھوڑی سی دیر سنیں تو اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، جھانک کے دیکھیں تو اندر ہو کیا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، بعد میں بیل بجائیں گے۔ کتنا خطرناک ہے یہ معاملہ۔ پھر اسپائنگ کی ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں، آپ سب بھی جانتے ہیں، ابھی جیسے سسٹر نے لکھا واٹس ایپ وائس نوٹس غلطی سے کسی نے کسی کو فارورڈ کر دیے، اکثر ایسا ہوتا ہے نا۔ اب آپ نے اوپن کیا، شروع کا پارٹ سنتے ہی اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ غلطی سے آپ کے پاس آ گیا ہے، تو آگے کا پارٹ مت سنیں، اس کو بند کر دیں اور اس انسان کو بتائیں کہ آپ نے غلطی سے یہ مجھے بھیج دیا ہے۔ لوگ اس چیز کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، سیو کر کے رکھتے ہیں اس وائس نوٹ کو اپنے پاس۔ تو پھر اسپائنگ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، جیسے کریوسٹی، آؤٹ آف کریوسٹی لوگ کہتے ہیں کہ بس مجھے ظاہر ہے مجھے کریوسٹی تھی، تجسس تھا، مجھے معلوم کرنا تھا، میں نے کھڑے ہو کے ان کی باتیں سن لی، میں نے جھانک کے دیکھ لیا، میں نے ان کی باتوں کو ریکارڈ بھی کر لیا، اتنی آواز صاف آ رہی تھی کہ میں نے باتیں ریکارڈ کر لی۔ یا پھر لوگ اپنے بچوں کو، خود نہیں جا پاتے تو بچوں کو کہتے ہیں جاؤ بیٹا فلاں روم میں چلے جاؤ، اور فلاں روم میں جاؤ اور وہاں پہ جا کے سنو کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ یہ سب چیزیں اسپائنگ میں آتی ہیں، نہ آپ بچوں کے ذریعے کر سکتے، نہ خود کر سکتے، نہ نوکروں کے ذریعے، کسی کے بھی ذریعے اسپائنگ الاؤ ہی نہیں ہے کسی کی بھی، بالکل، چاہے کسی کا موبائل دیکھنا، کسی کی نوٹیفیکیشنز موبائل پہ آن ہے اور اس نوٹیفیکیشن کے اوپر آپ کی بھی نظر جا رہی ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں، کسی کے لیٹر کو پڑھ رہے ہیں، کسی کی ای میلز کو پڑھ رہے ہیں، کسی کے میسج کو پڑھ رہے ہیں، سب چیزیں اسپائنگ میں آتی ہیں، بالکل الاؤ نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں سوال کرتی ہیں کہ میم ہم اپنے بچوں کی چیزیں چھپ کے دیکھ سکتے ہیں، تو بچوں کی چیزیں بھی اگر چھوٹے بچے ہیں تو آف کورس کہ ان کی چیزوں کو آپ لوگ ہر وقت استعمال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن جب بچے ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو جو مائیں چھپ چھپ کے ان کی جاسوسی کرتی ہیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ ان کو بتا دیں کہ دیکھو میں کسی بھی دن تمہارا موبائل چیک کر لوں گی،
میں کسی بھی دن دیکھ لوں گی کمرے میں تم اپنے لیپ ٹاپ پہ کیا کر رہی ہو، بتا کے کریں۔ آپ کو وہ اسٹوری میں نے سنائی تھی نا، سچا واقعہ، سعد بن ابی وقاص کی کمپلین کی تھی کسی نے کوفہ میں، تو حضرت عمر نے کیا کیا تھا؟ ان کے لیے اسپائی بھیجا تھا کہ جاؤ چھپ چھپ کے ان کی اسپائنگ کرو؟ نہیں، انہوں نے جس کو بھیجا تھا محمد بن مسلمہ کو، اس نے جا کے سعد بن ابی وقاص کو بتایا تھا کہ آپ کی کمپلین آئی ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ وہ مسجدوں میں جاتا تھا اور ان کے سامنے لوگوں سے پوچھتا تھا کہ تمہاری اپنے امیر کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو یہ والی چیز کسی کی اسپائنگ کرنا جو ہے آؤٹ آف کریوسٹی، وہ بھی الاؤ نہیں ہے۔ بعض دفعہ آؤٹ آف جیلسی بھی ہم اسپائنگ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو سٹاک کرتے ہیں، ان کے ڈی پیز چیک کرتے ہیں، ان کے سٹیٹس دیکھتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ میں یہ نہیں کہتی کہ ظاہر ایک چیز کسی نے اوپن رکھی ہے تو آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن ایک بیڈ انٹینشن کے ساتھ، آؤٹ آف جیلسی کہ میں دیکھتی ہوں اس کے ڈی پی پہ اس کی پکچرز، اور پھر میں دکھاؤں گی یہ دیکھو یہ کیسی کیسی تصویریں ڈالتی ہے، یہ دیکھو یہ حجاب میں نہیں ہے، یہ دیکھو یہ کس کے ساتھ ہے، یہ دیکھو یہ کس جگہ گئی ہے، بیڈ انٹینشن کے ساتھ، یہ بھی اسپائنگ میں آتا ہے سوشل میڈیا کا استعمال۔ پھر اسی طرح بہت سے لوگ اسکیمنگ کے لیے اسپائنگ کراتے ہیں۔ ایک شخص نے ایک اسکالر سے سوال کیا کہ میں جس آفس میں کام کرتا ہوں تو میرا جو باس ہے وہ مجھے الگ سے بلا کے کہتا ہے کہ سارا جو آفس اسٹاف ہے تم ان سے اٹھو بیٹھو، ان کے درمیان رہو، باتیں کرو، اور جو کچھ وہ باتیں میرے لیے اگینسٹ کرتے ہیں یا جو کچھ وہ کرتے ہیں ایک ایک کی رپورٹ مجھے آگے بتائے گا۔ تو اس نے اس اسکالر سے پوچھا کہ اس نے مجھے کہا ہے، وہ مجھ سے بڑا ہے، میں اگر اس کو منع کروں گا تو آف کورس میری جاب کو خطرہ ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسکالر کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جائز ہے، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ، اور وہ باس یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو کمپنی کے فائدے کے لیے ایسا کر رہا ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ ہماری کمپنی کو لوگ کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ وہ کہے گا میری تو نیت بہت اچھی ہے، میں تو کمپنی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو بہت سے طریقے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کی کمپلین پہ حضرت عمر نے ایکشن لیا، جائز طریقہ سے لیا نا۔ تو ہم اس طرح کیسے، ہم لوگوں کو کسی بھی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ اس کام میں بیسٹ ہے، ان سے وہ دوسرا کام جو ان کی جاب ہوتی ہے وہ تو لی نہیں جاتی، بس انہیں اس کام پہ لگا دیا جاتا ہے تم فلاں جگہ جا کے بیٹھنا اور سننا وہاں باتیں کیا ہو رہی ہیں اور آ کے ایک ایک رپورٹ مجھے دینا۔ دس از اسپائنگ۔ یہ سب چیزیں، یہ ساری ایگزامپل جو آپ کے سامنے ہیں، دیز آر ناٹ الاؤڈ۔ پھر اس کے آفٹر افیکٹس دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں فیملی لائف میں جب اسپائنگ ہوتی ہے کہ وہ ساس اپنے پوتا پوتی کو کہتی ہے جاؤ جا کے اپنی امی اور ابا کے بیچ میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ مجھے آ کے بتاؤ، اور بہو کہتی ہے جاؤ تمہاری دادی جو باتیں تمہارے باپ سے کر رہے ہیں وہ مجھے آ کے بتاؤ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ کامن ایگزامپل میں اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ جو اس کے آفٹر افیکٹس ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو بچے ہیں وہ آپ سے یہ چیز سیکھ لیتے ہیں، وہ اس چیز کو ہر جگہ ریپیٹ کرتے ہیں، اپنے اسکول میں کرتے ہیں، آگے کی لائف میں کرتے ہیں، اپنی ورک پلیس پہ کرتے ہیں، وہ بڑے ہونے تک ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایک حرام کام ہے، غلط کام ہے اسپائنگ کرنا۔ اس کی وجہ سے ریلیشن شپس کیا ہوتی ہیں؟ برباد ہو جاتی ہیں، گھروں میں بھی رشتے ٹوٹتے ہیں، اعتماد کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ بچے خود ماں باپ کے ساتھ بھی پھر اسی طرح بیہیو کرتے ہیں، ان کی بھی باتیں سنتے ہیں، اور وہ اپنی باتیں کوئی سنے تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں، پھر وہ دور رہتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا ہمارے بچے ہم سے کلوز نہیں ہے، وہ اپنی باتیں ہم سے شیئر نہیں کرتے، وہ ہر وقت فرینڈز میں ہوتے ہیں، روم بند رکھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے ہی تو انہیں سکھائی ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہماری جاسوسی کر رہا ہوگا، تو وہ ہم سے الگ ہی ہو جاتے ہیں۔ پیس آف لائف از اوور ان فیملی لائف بیکاز آف اسپائنگ۔ اور اگر ہم ورک لائف کو دیکھیں تو ورک لائف میں کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کا ایک دوسرے پہ سے اعتماد ہٹ جاتا ہے، آپس میں کوئی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، سب ایک دوسرے کی باتوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی رپورٹ آگے پہنچا دوں گی۔ اس کام میں پروڈکٹیوٹی نہیں رہتی، لوگوں کے دل نہیں جڑتے، ہر کوئی سمجھتا ہے وہ شخص میرے خلاف ہے، وہ میرے خلاف بات کرتی ہے، وہ اندر سے کچھ ہے، وہ اندر سے کچھ ہے۔ تو وہ جو مل کے کام کرنا ہوتا ہے نا، اس کام کے اندر پروڈکشن ہی نہیں آتی، کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں رہتی، اور پھر لوگ ہر وقت انزائٹی کا شکار رہتے ہیں۔ اور میجورٹی پھر ایسی پلیسز پہ جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے عرصے بعد بس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ہر جگہ جو کوالٹی آف لائف ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے اس کام کی وجہ سے، تجسس کی وجہ سے۔
بدگمانی اور تجسس۔ اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او یو ہو ہیو اسپوکن دا ورڈس آف فیتھ، یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہا کہ جنہوں نے ایمان کے الفاظ یعنی بولے ہیں، بٹ فیتھ ہیز ناٹ ٹرولی انٹرڈ یور ہارٹس، لیکن وہ فیتھ تمہارے اندر، تمہارا ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ آگے کیا کہا؟ ڈونٹ بیک بائٹ اباؤٹ دا مسلمس اینڈ ڈونٹ سیک آؤٹ دیئر فالٹس فار whoever seeks out their faults اللہ will seek out his faults۔ جو جس کے عیب تلاش کرے گا اسپائنگ کر کے، اللہ پھر اس کے عیب تلاش کرے گا، اور اللہ کو تو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ And if Allah seeks out a person's faults, he will expose him even in his own house۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کو اس کے گھر میں ہی بے نقاب کر دیتے ہیں۔ یعنی بچوں کو باپ کے کردار کے بارے میں، باپ کی برائیوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، ماں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، بیوی کو شوہر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ مطلب جو جتنا چھپانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اگر ہم دوسروں کے فالٹس اسی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، دھیرے دھیرے ہمارے فالٹس کھلتے جاتے ہیں، کھلتے جاتے ہیں، اور جب فالٹس کھلتے ہیں تو پھر کون کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ پھر گھر ٹوٹتے ہیں، پھر رشتے ٹوٹتے ہیں۔ تو یہ تھا اجتنبوا من کثیرا من الظن، اور اب اس کے بعد لا تجسسوا، اور اگلی چیز پھر اب لا یغتب پہ آتی ہے، فائنل سٹیج۔ بدگمانی سے بات شروع ہوتی ہے، دل میں بدگمانی۔ اس وقت ہم اسے بڑا لائٹ لیتے ہیں کہ ارے یہ تو بس ایک وسوسہ ہے، لیکن پھر ہم اس وسوسے کے پیچھے جاتے ہیں کہ نہیں، میرے ذہن میں شک آیا، میں اس کو ضرور معلوم کر کے رہوں گی، پھر اسپائنگ کرتے ہیں، اور پھر اسپائنگ کے بعد جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کوئی ایک بات ہاتھ میں آ گئی ہمارے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاں 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 یہ چیز اس طرح سے ہو رہی ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ وہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا، میں کہتی ہوں اب تو میں ایک ایک کو بتاؤں گی، اچھا وہ میرے خلاف یہ کر رہی تھی، اب دیکھو میں تو چھوڑوں گی نہیں۔ وہ چیز دل میں رکھنا دشوار ہو جاتا ہے ہمارے لیے، اور ہم کہتے ہیں تو میں ہر حال میں شیئر کروں گی، میں اس کو بتاؤں گی، میں فلاں کو بتاؤں گی، میں اس کو، مطلب وہ دل کے اندر رکھنا اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ ہم رکھ ہی نہیں پاتے۔ اس لیے لاسٹ سٹیج بیک بائٹ پہ آتی ہے، اس لیے یہ عادت ہم چھوڑ نہیں پاتے، ہم بھرے ہوئے ہوتے ہیں دل میں۔ وہ جو ہم نے شروع میں تزکیہ کی بات کی تھی نا، ہمارے دلوں میں جب برائیاں اتنی بھر جاتی ہیں، ایک گلاس کو آپ گندے پانی سے بھر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اسپلنگ شروع ہو جائے گی نا، اوور فل ہونے کے بعد گرنا شروع ہو جائے گا۔ تو جب دل کے اندر اتنا کچھ بھر جائے گا تو وہ کیسے دل میں رہے گا؟ ظاہر ہے باہر آئے گا، اور باہر کس فارم میں آتا ہے؟ بیک بائٹنگ کی فارم میں آتا ہے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے لا یغتب کہا کہ بیک بائٹ مت کرو، لا تجسسوا لا یغتب۔ لیکن جو پیرابل بیان کی اللہ تعالیٰ نے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ مطلب غیبت کرنے کو جو تشبیہ دی ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، کیا تم یہ چاہو گے کہ تم اپنے مردہ بھائی کی، میتن اخی، مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، فکرہتموہ، اور تم تو اس کو یعنی اس سے نفرت کرو گے، یہ ڈسگسٹنگ ہے۔ اب دیکھا جائے تو قرآن جو ہے وہ نور ہے، ہدایت ہے۔ ایک دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ جہاں پر نور اور ہدایت کی باتیں ہوتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پیرابل، ایسی مثال بیان کی ہے جو کہ دماغ میں جب امیجن کرو تو وہ کتنا ڈسگسٹنگ لگتا ہے، ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے اس بات کو۔ عجیب و غریب تصور سا دماغ میں آتا ہے کہ پہلی چیز تو کہ محبت کا لیول رحم کے رشتوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مثال میں انسان نہیں کہا، اخی کہا، جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ پھر اس اخی کو مردہ کہا۔ دنیا میں کوئی ہماری زندہ رشتہ دار کو مردہ بول دے ہمارا کیا حال ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھائی کو کہا اور پھر اس کو مردہ کہا، پھر اس کی لاش کی بات کی۔ ہم اپنے ذہن میں امیجن نہیں کر سکتے اپنے بہن بھائیوں کی لاش کو، اور پھر اس لاش کو کھانے کی بات کی، اور وہ بھی کچے گوشت کو۔ مطلب جتنا ڈیپلی اس میں جاتے اس حد تک ڈسگسٹنگ فیلنگ آتی ہے کہ دل برداشت نہیں کرتے، اور اللہ نے یہ مثال قرآن میں بیان کی ہے صرف اور صرف ہمیں کراہیت دلانے کے لیے کہ یہ کتنا ڈسگسٹنگ عمل ہے۔ اور جس انداز سے بیان کی، سوال کیا اللہ نے ہم سے، ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی اس چیز سے محبت کرے گا؟ فائنل کوسچن کیا ہے؟ یحبو، کیا تم اس چیز سے محبت کرو گے؟ محبت کا ورڈ ہم کہاں یوز کرتے ہیں؟
ہم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے محبت کریں؟ کیسا سوال ہے یہ؟ بلاغہ کے حساب سے دس از ناٹ اے کوشچن، یہ کہلاتا ہے استفہام انکاری، یعنی جس میں تعجب ہو، ایسا کوشچن جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے، اس میں روک ہو برائی کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی اٹینشن ایک ڈسگسٹنگ ایکٹ کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس چیز کو امیجن کریں، اور پھر وہ واقعہ آتا ہے رمضان کا مہینہ ہے تو وہی والی حدیث میرے دماغ میں آتی ہے کہ دو خواتین جو ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور ان کی پیاس سے بہت بری حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا معاملہ لایا گیا اور کہا گیا کہ ان عورتوں کو آپ حکم دے دیں کہ روزہ توڑ دیں ورنہ یہ مر جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، وہ لوگ واپس چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے، انہوں نے کہا وہ مرنے کے قریب ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آپ روزہ توڑنے کا حکم دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو اپنا روزہ آلریڈی توڑ چکی ہیں۔ تو کہا کیسے؟ انہوں نے کہا دو باؤل لے کے آؤ، ان دونوں کو بلایا گیا، ان کے سامنے باؤل رکھے گئے اور ان سے کہا اس بول میں وامٹ کرو۔ تو جب ایک نے وامٹ کی تو اس میں سے لٹرلی گوشت اور فلد اور پس اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ، جیسے انسانی گوشت کو انسان کھائے تو وہ سب چیزیں نکلی۔ دونوں عورتوں نے بیسیکلی کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے حلال چیز سے اپنا روزہ شروع کیا تھا، لیکن انہوں نے حرام چیز سے اپنے روزے کو توڑ دیا، آلریڈی توڑ دیا۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ غیبت کی تھی۔ تو یہ امت کو دکھانا منسوب تھا۔ تو اس وجہ سے یہ حدیث اتنی خطرناک لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں ایگزامپل دے دی کہ گوشت، مردہ بھائی کا گوشت کھانا، وہ سچ مچ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ڈیفینیشن آئی ہوپ کہ سب کو ہی پتا ہوگی بیک بائٹنگ کا مطلب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ کسی بھی شخص کی غیر موجودگی میں، اس کی ایبسنس میں، اس کی وہ بات بتانا کہ اگر اسے پتا چلے تو اسے بہت برا لگے، چاہے وہ بات سچی ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر تم نے اس کی کوئی بات سچی نہیں تھی اور جھوٹی بیان کی تو پھر وہ بیک بائٹنگ نہیں ہوتی، پھر اس کو بہتان اور سلینڈرنگ کہتے ہیں۔ کسی کی جھوٹی بات کسی کے سامنے جا کے اس کے پیچھے سے، اس شخص کے پیچھے سے لوگوں کو جا کے بتانا۔ تو فرق ہے بیک بائٹنگ غیبت میں اور بہتان میں۔ بیک بائٹنگ سچی بات بیان کی جاتی ہے اور سلینڈرنگ میں جھوٹی بات بیان کی جاتی ہے۔ لیکن فلیش آف ڈیڈ برادر کھانے کی مثال کیوں آتی ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ہم اس کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں، اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ ہوتا ہی نہیں وہاں پہ۔ تو اس لیے یہ مثال ہے کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے اور اس کے اوپر اس کا کچا گوشت کھایا جاتا ہے تو وہ روک سکتا ہے ہمیں؟ آف کورس نہیں روک سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کسی کی ڈگنیٹی کو ہم کیسے لوگوں کی نظروں میں گرا رہے ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ ہے یہ، اور یہ فری ٹنگ کا غلط استعمال ہے جس کے بہت برے نتائج ہیں۔ تو تین چیزیں ہیں یہاں پہ۔ پہلی چیز غیبت، کہ آپ کسی کی سچی بات کو لوگوں کے سامنے جا کے بتا رہے ہیں، وہ بات جو کہ وہ شخص نہیں چاہتا کہ بتائی جائے۔ سلینڈرنگ میں آپ کسی کے اوپر جھوٹی بات منسوب کر کے لوگوں کو جا کے بتا رہے ہیں، اسے بدنام کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے جس کو ہم اردو میں چغلی بولتے ہیں، عربک میں کہتے ہیں نمیمہ۔ یہ دس از پارٹ آف پلاٹنگ، یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ غیبت تو چلو سازش کے تحت نہیں ہوتی، لیکن نمیمہ تو سازش کے تحت ہوتی ہے۔ Telling people what others have said about them in order to cause trouble among them، یعنی جان بوجھ کے کسی کی بات جا کے دوسرے سے کرنا تاکہ یہ آپس میں لڑ پڑیں، اور وہ بہت خطرناک ہے۔ اس کے بارے میں تو آئی تھنک یہ حدیث سب کو پتا ہوگی کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باہر وہاں سے گزرے قبر کے پاس سے، تو آپ نے آوازیں سنی اور آپ نے فرمایا کہ ان قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ عذاب کس چیز سے ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو جب یورین پاس کرتے تھے تو کنٹامینیٹنگ ایفیکٹس، یعنی جو چھینٹے لگ جاتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں تھے۔ اور دوسرا ریزن کیا تھا؟ اسپریڈنگ نمیمہ، چغلی کرنا، لوگوں کو لڑوانا غیبتیں کر کے۔ قبر کے عذاب کے اور بھی ریزنز ہیں۔ یہ حدیث جو آپ کے سامنے، یہ مت سمجھیے گا کہ قبر میں صرف ان دو باتوں سے عذاب ہوتا ہے۔
انشاءاللہ کسی اور کلاس میں ٹائم ہوگا تو بتائیں گے اور بھی ریزن سے قبر کے عذاب کے، لیکن دس از ون آف دا ریزن. اب 5 مسکنسیپشنز پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں. 5ویں سے شروع کریں گے. جب بھی ہم غیبت کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ آئی ایم ناٹ بیک بائٹنگ. نہیں میں غیبت نہیں کر رہی، میں تو بس ایک کہہ رہی ہوں، میں ایک بات کہہ رہی ہوں. واٹ از دس؟ یہ کس طرح کا عمل ہے کہ ہم کہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہی، بس میں تو ایک بات کہہ رہی ہوں. بہت سے لوگ اس چیز کو دراصل اتنا لائٹ لیتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. تو وہ ایسے کہہ دیتے ہیں نہیں میں تو بس ایک بات کر رہی تھی. دس از غیبہ. ٹھیک ہے، اس کانسیپٹ کو صحیح کریں. نمبر 4، ہم کہتے ہیں آئی ایم ناٹ بیک بائٹنگ، ایوری ون نوز اباؤٹ دس پرسن. سب کو ہی پتا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں. یہ بھی مسکنسیپشن ہے. جب اس شخص کو پتا چلے گا کہ آپ اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اسے برا لگے گا نا، تو یہی ڈیفینیشن ہے. آپ نہیں کر سکتے اس کی غیبت کسی کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز پھر کس میں آئے گی؟ اگر آپ یہ کہیں سب کو ہی پتا ہے تو وہ پھر ہم پیچھے پڑ کے آئے نا، گوسپنگ میں چلی جائے گی. اس گوسپنگ کیا ہے؟ وہ بھی ممنوع ہے. تیسرا مسکنسیپشن، ہم کہتے ہیں میں غیبت نہیں کر رہی، میں بس اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں، میں وارن کر سکوں کہ دیکھو بھائی فلاں شخص ایسا ایسا ہے. یہ بھی غلط ہے. اگر آپ غیبت جن کیسز میں الاؤڈ ہے وہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے، صرف کچھ لوگ ہیں جن کو جا کے بتایا جا سکتا ہے. آپ ایسے نہیں بیٹھ کے ہر کسی کے سامنے کسی کی عزت خراب کر سکتے یہ کہنے کو کہ بھائی میں تو تمہیں وارن کرنے کے لیے بتا رہی تھی. دوسرا مسکنسیپشن، ہم کہتے ہیں آئی ایم ناٹ بیک بائٹنگ، آئی کین سے اٹ ٹو ہز فیس. میں تو اس کے منہ پہ جا کے بھی یہ بات کہہ دوں. چلیں ٹھیک ہے، آپ اس کے منہ پہ جا کے بھی یہ بات کہہ دیں تو کیا اسے اچھی لگے گی؟ غیبت کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو چیز اسے بری لگے آپ وہ بات کہہ ہی نہیں سکتے. اگر آپ اس کے منہ پہ جا کے کہیں گے تو وہ کس میں آئے گی؟ مزہ اور لمزہ میں آئے گی. وہ بھی ہم پیچھے پڑ کے آئیں. الاؤ نہیں ہے کسی کے منہ پہ اس کو تانے دینا. اور یہ تو وہ ریپینٹ، یہ اسٹیپ تب ہوتا ہے جب آپ کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، پھر بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے تو آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں. یہ تو وہ والا اسٹیپ ہوتا ہے. اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ مسکنسیپشن رکھتے ہیں میں تو یہ اس کے منہ پہ کہہ سکتی ہوں. اور فائنل اینڈ لاسٹ مسکنسیپشن جو کہ بہت زیادہ کامن ہے، نہیں میں غیبت نہیں کر رہی، میں تو سچی بات بتا رہی ہوں. تو سچی بات کو ہی تو غیبت کہتے ہیں، جھوٹی بات کو تو بہتان کہتے ہیں. تو ان مسکنسیپشنز کو درست کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھیلے ہوئے ہیں یہ مسکنسیپشن پوری سوسائٹی میں. چلیں اب دیکھ لیتے ہیں. میں بہت ایگزامپلس اس لیے نہیں دوں گی کہ ہم سب کو ہی پتہ ہے ہم غیبت کہاں کہاں کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ بجائے آج ہم اس پہ ڈسکس کریں کہ پرابلم کیا ہے، ہم اس کے سلوشن کو ڈسکس کریں گے. پہلی چیز تو کہ اب اپنا یہ والا کانسیپٹ درست کریں کہ غیبت کچھ کیسز ایسے ہیں جہاں پہ کرنا الاؤ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کو کورٹ بلایا ہے، اب اس نے وٹنس ہے، وہ اسے کچھ پوچھا جا رہا ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا جا رہا ہے، تو اب آف کورس وہ اس کی برائی ہی ہوگی نا جو وہ کرے گا. اور اس شخص کو بالکل یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ کوئی جا کے اس کے خلاف گواہی دے. لیکن اس کیس میں یہ الاؤ ہوگا. پھر اسی طرح شادی کے رشتے ہوتے ہیں، بزنس پارٹنرشپس ہوتی ہیں، یا کوئی بھی ایسا معاملہ جب ایک شخص کو آپ آئیڈینٹیفائی کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں رکھتے، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، تو یہاں پر بھی آپ اسپائنگ نہیں کریں گے کہ میں اس کو پیچھے پیچھے سے اسپائنگ کر کے معلوم کروں. نہیں، آپ جائز طریقے سے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ اپنائیں گے، اور پھر اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں گے. اور لوگوں کو یہ حق ہے کہ اگر شادی کے لیے، بزنس پارٹنرشپ کے لیے، یا کسی ایسی چیز کے لیے کہ جس میں لگے کہ اگر یہ شخص کو لیا گیا تو یہ اس کو نقصان پہنچائے گا، تو وہاں پہ اس کی برائی بیان کی جا سکتی ہے. دس از الاؤڈ. پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس نقصان سے بچانے کے لیے بھی آف کورس وہاں پہ غیبت کی جا سکتی ہے، لیکن وہ پبلک میں جا کے نہیں کی جائے گی. پھر اسی طریقے سے if someone commits sin openly without any shame، بعض لوگ تو گناہ ہی نہیں سمجھتے نا، وہ برائی کو اوپنلی روز صبح شام کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی شرم کے. تو لوگ پھر اس پہ آ کے کیا کرتے ہیں؟ ڈسکشن کرتے ہیں کہ دیکھو سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، وہ شخص کیا کر رہا ہے. تو اس چیز میں بھی کیونکہ بیڈ انٹینشن نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ بھی غیبت یعنی الاؤڈ اس میں آ جاتا ہے. اور پھر فائنلی کہ اپریشن،
جہاں ظلم ہوگا تو ظالم کے خلاف تو جا کے بتانا پڑے گا نا اتھارٹیز کو، تو وہاں پہ بھی اس کی برائی کرنی پڑے گی، تو وہ چیز بھی پھر غیبت میں آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اس میں اگزامپل نہیں ہے، لیکن حدیث کی جیسے میں نے بات کی تھی کہ محدثین نے کرائٹیریا بنایا تھا کہ وہ کس سے حدیث لیں کس سے نہیں لیں، تو جو انہیں ریلائبل نہیں لگتا تھا اس کے بارے میں پھر وہ تحقیق کرتے تھے، اس کے بارے میں وہ اپنی کتابوں میں لکھتے تھے کہ فلاں سے حدیث مت لینا، کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ برائی ہے، تو وہاں پہ بھی وہ چیز غیبت میں نہیں آتی تھی، کیونکہ اس شخص کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہوتا تھا۔ تو یہ وہ چند کیسز ہیں جہاں پر الاؤڈ ہے۔ اچھا، اب اس کا علاج کیا ہے؟ مین ہم یہی چیز ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ غیبت سے ہم نے بچنا کیسے ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہماری زبانیں ایول نکالنے کے بجائے اگر اس کا آلٹرنیٹیو ڈھونڈ لیں اور ہماری زبانوں سے صرف حسنہ نکلے، وہ ہے نا قولوا للناس حسنہ، اچھی بات زبان سے نکلے، اور اچھی بات میں اللہ کا ذکر آتا ہے، کوئی اچھی تھی لوگوں کو لیکچر دے دیا، ٹاک آتی ہے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کچھ اچھے ٹاپکس ڈسکس کر لیے، کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، کسی کو کوئی نصیحت دے دی، کوئی کسی پرابلم کے لیے آیا آپ نے اس کو کاؤنسل کر دیا۔ تو جب انسان ایسی چیزوں میں بزی ہوگا تو پھر اس کے ٹاپکس چینج ہوں گے، وہ جہاں پہ بیٹھے گا وہ تھرڈ پرسن کو ڈسکس ہی نہیں کرے گا۔ کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ جو بڑے مائنڈز ہوتے ہیں وہ لوگوں کو ڈسکس نہیں کرتے، وہ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ریممبرنس آف اللہ، ذکر آف اللہ از دا کیور اینڈ ریممبرنس آف پیپل از اے ڈیزیز۔ یا تو اللہ کے معاملات کو، دین کو، اچھی باتوں کو ڈسکس کر لیں، اللہ کا ذکر اس زبان سے کر لیں، یا لوگوں کو ڈسکس کر لیں، یہ دونوں آپشن ہمارے پاس ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو چیز بیماری ہے ہم اس کو پریفر کرتے ہیں، اور جو کیور ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ کیور ہے اللہ کا ذکر، اسے ہم بھول جاتے ہیں، اور ڈیزیز ہے لوگوں کا ذکر، اس میں ہم ہر وقت اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا، اس کو سمجھیں۔ نمبر 2 کہ اب اگر غیبت ہو گئی ہے تو پھر اس شخص کے پاس جا کے اس سے معافی مانگے۔ if he knows that you were backbiting، جیسے وہ حسن بصری جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ حسن بصری کو کسی نے آ کے بتایا کہ فلاں شخص ہر وقت بہت زیادہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے اور آپ کی غیبتیں کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے اسی وقت ایک ہدیہ تحفہ تیار کیا، اسے بہت اچھے طریقے سے پیک کرا اور اس شخص کو کہا جاؤ یہ اس کو بیک بائٹر کو جا کے میری طرف سے دے دو، اور اس تحفے میں گفٹ کے اندر ایک نوٹ ڈال دیا۔ جب اس شخص نے وہ ریسیو کیا تو اس نے کہا حسن بصری نے مجھے تحفہ بھیجا، حیران ہو گیا۔ اس نے کہا ہاں لو کھولو، اس نے جب اسے گفٹ کو کھولا اس میں ایک نوٹ نکلا، اور اس نوٹ پہ لکھا تھا کہ تم نے مجھے اتنی ساری نیکیاں دی ہیں غیبت کر کے، جتنی تمہاری نیکیاں تھیں وہ میری طرف ٹرانسفر کر دی، تم نے مجھے گفٹ کر دی، تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ اب میں بھی تمہیں گفٹ کروں، تو اس لیے میں تمہیں یہ گفٹ بھجوا رہا ہوں۔ مطلب اصلاح کرنے کا کتنا زبردست انداز تھا، کیونکہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس شخص کی جو ساری ہمارے تو حصے کے جو نیکیاں ہیں وہ ساری اس شخص کے پاس چلی جاتی ہیں نا۔ تو یہی بات حسن بصری نے اس کو سمجھائی۔ پھر اسی طرح اگر آپ نے کسی کی غیبت کی لیکن اس کو نہیں پتا کہ آپ نے اس کی غیبت کی، تو اس کیس میں اب آپ جا کے اسے بتائیں گے نہیں کہ پتہ ہے تمہیں میں نے تمہاری غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دو۔ اگر اسے پتا ہے تو آپ جا کے اس سے معافی مانگیں، لیکن اگر اسے نہیں پتا تو پھر آپ اسے جا کے یہ مت بتائیں، کیونکہ رشتے خراب کرنے والی بات ہے۔ آپ اس کی ایبسنس میں اس شخص کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، اس کے بارے میں لوگوں کو اچھی باتیں بتانا شروع کر دیں، یہاں سے کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ پھر تیسری چیز وہی بات کہ جب ذہن میں غیبت کرنے سے پہلے خیال آئے اپنے آپ کو فوراً روکیں۔ دوبارہ کلیئر کر دیں، دیکھیں کلیئر ہے نا، آپ نے کسی کی غیبت کی اور اس شخص کو پتا چل گیا آپ کی دوست کو کہ آپ اس کی غیبتیں کر رہی ہیں، تو اب آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے معافی مانگیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کی غیبت کی اور اسے نہیں پتا چلا کہ آپ اس کی غیبت کر رہی ہیں، اس کو نہیں معلوم، تو اب آپ اس کے پاس مت جائیں، آپ خود ہی اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے اس کے خلاف باتیں کرنے کے بجائے اس کے لیے اچھی باتیں لوگوں کو بتانا شروع کر دیں اور اس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ یہ ہے طریقہ، یہ ہے پوائنٹ۔ آف کورس آئی ہوپ اب کلیئر ہو گیا ہو۔ پھر تیسری چیز کہ ہمیشہ غیبت کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر میں نے ابھی اس کے خلاف کوئی بات نکالی تو یہ جو اتنی محنت سے میں نے نیکیاں کی ہیں یہ میں اس کو بھیج دوں گی،
اور اکثر ہم غیبت انہی لوگوں کی کر رہے ہوتے ہیں نا جن سے ہمیں کوئی انمٹی، کوئی ان کے خلاف ہمیں بغض ہوتا ہے، ان سے گرج ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، انہی کے خلاف غیبت کرتے ہیں نا۔ تو اپنے ذہن میں یہ لے کر آئیں کہ یہ اتنی محنت سے کمائی ہوئی نہیں، کہ سپوز آج میں نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھو تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہم عبادت کریں رمضان کے مہینے میں۔ سپوز آج کا میرا روزہ ابھی تک بہت اچھا گزر رہا ہے، میں صبح اٹھی، میں نے تہجد پڑھی، میں نے سحور کھائی، میں نے ضحیٰ کی نماز پڑھی، اس کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت کی، میں نے صدقہ کیا، میں خوش ہوں کہ آج تک ابھی تک میرا روزہ بہت اچھا گزرا ہے۔ اب اچانک ایک فون کال آتی ہے اور وہ فلاں شخص جو ہے وہ مجھ سے کسی کے بارے میں بات شروع کر دیتا ہے، اور میں فوراً اس کے خلاف بولنے والی ہوں، تو میں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لوں گی اور میں کہوں گی نہیں، میری صبح سے لے کے اب تک کی ساری نیکیاں اس کو مل جائیں گی جس کے بارے میں کچھ کہنے والی ہوں۔ جیسے یہ خیال آپ کے ذہن میں آئے گا نا، فوراً آپ رک جائیں گی، آپ کہیں گی نہیں، مجھے نہیں غیبت کرنا اس کی، اتنی محنت سے میں نے آج کتنی اچھی اچھی نیکیاں جمع کی تھیں اور یہ اٹھا کے میں اس کو دے دوں۔ یہ خیال ہی آپ کو روک لے گا۔ یہ طریقہ ہے اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کا، روکنے کا۔ اور روزے میں تو آپ کو پتہ ہے غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ چلیں، اب آپ نے تو اپنے آپ کو روک لیا، لیکن فلاں شخص جس کا فون آیا تھا وہ آپ سے برائیاں کرے چلا جا رہا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ سپوز ابھی ہم نے بات کی نا کہ اپنے بھائی کا گوشت، مردہ بھائی کا گوشت ہم کھا رہے ہیں، اللہ نہ کرے۔ سپوز کسی جگہ ذہن میں امیجن کریں کہ بہت ساری ڈیڈ باڈیز ہیں، کارپس بہت ساری رکھی ہوئی ہیں، اور آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور وہ ان ڈیڈ باڈیز کا یعنی وہ کفن کپڑا ہٹاتے ہیں اور ان کے گوشت کو کھانا شروع کر دیتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے۔ کتنی دیر آپ وہاں اسٹے کریں گے؟ آپ اس کو انجوائے کریں گے؟ اس سین کو دیکھنا کوئی چاہے گا؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر کوئی آپ سے غیبت کر رہا ہے اور آپ غیبت کرنا نہیں چاہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں میں اپنی ٹنگ کو کنٹرول کروں گی، لیکن آپ سنے جا رہے ہیں سنے جا رہے ہیں، تو پھر یہ وہی چیز ہو گئی نا کہ آپ سامنے کھڑے ہو کے خود دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لوگ لاشوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور آپ سامنے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور لوگ انہیں کھا رہے ہیں۔ دس از ایکویلنٹ ٹو دیٹ۔ تو اب آپ اس شخص کو پہلی بات تو حکم سختی کے ساتھ ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو دس از غیبت، دس از حرام، پلیز مت کرو، مت کرو، اس طرح ڈائریکٹ آپ اسے منع کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو انڈائریکٹ وے میں، جب وہ آپ سے غیبت کرے، کسی کی برائی کرے، آپ اس سے کہیں ارے تم فلاں کے بارے میں ایسے کہہ رہی ہو، میں تو اسے بہت اچھا سمجھتی ہوں، اس میں تو ایک بہت اچھی کوالٹی ہے، پچھلے دنوں تو اس نے یہ میرے ساتھ بہت اچھا کیا۔ جب آپ اس کی تعریف شروع کر دیں گے نا تو سامنے والا خود ہی چپ ہو جائے گا، وہ کہے گا یہاں میری نہیں چل سکتی۔ اور اگر وہ تب بھی چپ نہیں ہو تو آپ فون رکھ دیں، یا پھر اگر آپ کے سامنے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ اس جگہ سے اٹھ کے چلے جائیں۔ یہ ہیں ٹپس، یہ ہیں کیئر آف بیک بائٹنگ۔ اور مطلب کہاں سے بات شروع ہوئی ہے نا، اجتنیبو سے بات شروع ہوئی ہے۔ تو مطلب جو چیزیں ڈسگسٹنگ ہیں، جن کے لیے ایسی ایسی مثالیں دی گئی ہیں، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم پھر بیٹھ کے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں اور ہم کہیں کہ نہیں سوری، مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا، میں نہیں کر پاتی، بہت مشکل ہے، مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہے۔ میں اللہ سے ابھی اس لیکچر سے پہلے میں اللہ سے یہی دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس آج کے لیسن کے بعد اتنا مضبوط کر دے کہ کبھی کبھی کوئی غیبت زبان سے نہ نکل پائے۔ دعا کریں، لکھنا میں بھول گئی، مین کیئر آف بیک بائٹنگ، کہ اللہ سے دعا کریں، تہجد میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس عادت کو ختم کر دے۔ اور یہ وہ مطلب ظاہری بات ہے، بہت سیریس معاملہ ہے۔ معراج کی رات پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی تھی تو اس وقت آپ نے کچھ لوگ ایسے دیکھے تھے جن کے نیلز جو تھے وہ ریڈ کاپر کے تھے، بڑے بڑے سے ریڈ کاپر۔ کاپر آپ کو پتہ ہے نا آپ کہاں وائرز میں یوز کرتے ہیں، اس میں سے کرنٹ پاس ہو جاتا ہے، کتنا شارپ ہوتا ہے وہ، اس کے ان کے نیلز تھے۔ اینڈ دے آر ٹیئرنگ اپارٹ دیئر فیسز، اپنے یعنی چہروں کو وہ نوچ رہے تھے ان لمبے لمبے کاپر نیلز کے ساتھ، اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو جبریل نے بتایا they are being punished because they used to eat people's flesh in their lives۔
یعنی وہ یوز ٹو بیک بائٹ اینڈ ڈی فیم ادرس. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں ویژولائز کرائیں، دکھائیں باقاعدہ، صرف اپنی امہ کو یہ بتانے کے لیے کہ بعض اعمال کتنے سیویئر ہوں گے. دیکھیں ہمارے آس پاس کی پوری زندگی جو ہے نا وہ برباد ہو چکی ہے ان پوائزنس سوشل ہیبٹس کی وجہ سے. یہ چیز ہیبٹس میں شامل ہو چکی ہیں، عادتوں میں شامل ہو چکی ہیں، اور یہ پوائزنس سوشل ہیبٹس ہیں جن سے ہمیں ہر حال میں چھٹکارا پانا ہے. جب ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا زندہ رہنا مشکل ہے نا. ہمارے آس پاس ہر وقت بے سکونی ہے. رشتوں میں ہم کہتے ہیں یہ پرانے زمانے میں رشتے سچے ہوتے تھے، آج ہر شخص میں جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، کوئی سچا نہیں ہے، کسی میں اخلاص نہیں ہے. تو ہم خود بھی تو دیکھیں کہ ہمارا بھی تو تزکیہ نہیں ہے نا. ہمارے اندر بغض ہیں، عداوتیں ہیں، حسد ہے، اور ان سب چیزوں کی وجہ سے پھر ہم لوگوں سے بدگمان ہوتے ہیں، پھر ہم ان کی اسپائنگ کرتے ہیں، پھر ان کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں. تو اس ماحول کو ہم نے مل کے ختم کرنا ہے. ایک شخص انیشیٹو لے، اس کو دیکھ کے دوسرے فالو کریں، سب ایک ہیلدی اپنی کمیونٹی یا اپنے گھر سے سٹارٹ لیں. چلیں سب سے پہلا کام اپنے گھر سے، آج ہی بیٹھ کے افطار ٹیبل پہ اپنی فیملی کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کریں کہ ہم اس پورے رمضان ہم میں سے کوئی کسی بھی تھرڈ پارٹی کے بارے میں بات نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا. پہلے فیملی کے ساتھ کریں. اگر ہر فیملی اپنی اپنے فیملی میں اس چیز کو رمضان میں امپلیمنٹ کرنا سیکھ گئی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی کمیونٹی میں ایک ایسا ہیلدی انوائرمنٹ ڈیولپ ہو جائے گا کہ جب آپ لوگ آپس میں باہر ملیں گے تو سب پریکٹس کر کے آئے ہوئے ہوں گے. بھئی میں نے اپنی فیملی کے ساتھ پریکٹس کر لیا، سب یہ شیئر کریں گے، میں اللہ کا شکر ہے میرے بہت غیبت کم ہو گئی، الحمدللہ میری غیبت ختم ہو گئی. پھر جب کمیونٹی لیول پہ بات ہوگی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی چیز سوسائٹی تک جاتی ہے، لارج سکیل پہ جاتی ہے. پھر پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ جو ہوتا ہے نا اس عادت کو ڈیولپ کر لیتا ہے. اور پھر ان چیزوں کو شیئر کریں سوشل میڈیا پہ. آج کل سب سے ایزی سوشل میڈیا کا بیسٹ استعمال ہے کہ اچھی باتوں کو، اچھی عادتوں کو، اچھی اپنی ایسے اعمال کو شیئر کریں. اس میں شو آف کی نیت نہیں ہے، اس لیے شیئر کریں کہ سب کو پتہ چلے کہ ارے فلاں جگہ دیکھو آج کل انہوں نے ایک بیک بائٹنگ کیمپین چلائی ہے اور وہ اپنی کمیونٹی میں اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں سب مل کے کہ ہم غیبت نہیں کریں گے. اور وہ اس کو دیکھ کے وہ فلاں کنٹری میں لوگ پڑھیں گے، وہ کہیں گے اچھا ہم بھی شروع کر دیں، ہم بھی اس کیمپین کا پارٹ بنیں گے. کتنی طرح کی دنیا میں کیمپینز چلتی ہیں نا. ایک ملک سے بات شروع ہوتی ہے، سارے ملک اس کا پارٹ بن جاتے ہیں اگر وہ اچھی چیز لگتی ہے تو یہی ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں. فائنلی اب میں یہاں پہ ختم کروں گی تو بات صرف غیبت پہ نہیں ہے، بات ہے ہم نے سورہ حجرات میں حسن اخلاق کی بات کی. اخلاقیات، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے صدقے خیرات، زکوٰۃ، کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا اگر ہماری زبانوں سے لوگوں کے دل دکھ رہے ہیں، اگر ہمارے رویوں سے لوگ ہم سے دور جا رہے ہیں، ہم اچھے لوگوں کا ساتھ کھو رہے ہیں. ہمارے آس پاس صرف وہ لوگ ہیں جو یا تو خوشامد کرتے ہیں یا جن کو ہم سے کوئی فائدہ نکالنا ہے، یا پھر وہ ہم صرف ہماری آخرت کو خراب کرنے والے. اور یاد رکھیں کہ یہ وہ حقوق العباد کا معاملہ اتنا سیویئر ہے. فائنلی ایک سچا واقعہ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ حقوق العباد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جو ہے نا وہ بے سکونی اور پریشانیاں دے دیتے ہیں. آخرت میں تو ہوں گی، آخرت میں تو ساری نیکیاں بھی جائیں گی اور الٹے اس کے گناہ ہمیں ملیں گے، وہاں تو ریکمپینس ایسے ہو جائے گا. لیکن دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایک شیخ کے پاس گیا. وہ شیخ جو تھے وہ رقیہ کرتے تھے، اور وہ ان کے پاس گیا اور اس نے جا کے ان سے کہا کہ میرا رقیہ کر دیں، کیونکہ میرا جو ایک ہاتھ ہے، پتہ نہیں رائٹ تھا کہ لیفٹ، اس وقت مجھے یاد نہیں، اس میں اتنا شدید پین ہے، میں پتہ نہیں کتنے ڈاکٹرز کو دکھا چکا ہوں، کتنے ٹیسٹ، کتنی دوائیں، لیکن یہ کبھی صحیح نہیں ہوتا، تو میں اس لیے رقیہ کے لیے آیا ہوں. تو شیخ نے ان کے اوپر پراپر طریقے سے جیسے وہ رقیہ کرتے تھے، اور اس رقیہ سے بہت لوگوں کو شفا ہوتی تھی، انہوں نے کر دیا. وہ چلا گیا. تھوڑے دن بعد وہ شخص پھر واپس آ گیا. پھر اس نے یہی کہا کہ نہیں، میرے تو کوئی تکلیف میں کمی نہیں ہوئی، آپ پھر سے رقیہ کریں. پھر انہوں نے دوبارہ رقیہ کیا، پھر وہ چلا گیا. پھر وہ واپس آیا اور اس نے آ کے کہا مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا. تو اب وہ جو شیخ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ وہ رقیہ ہے جب میں لوگوں پہ کرتا ہوں تو ان کو اس سے شفا ہوتی ہے، اور تمہیں اس رقیہ سے شفا نہیں ہو رہی، تو یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے. انہوں نے اس سے کچھ سوال کیے.
اور اسے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے کسی کا کوئی حق تو نہیں مارا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کسی کو کوئی کچھ ایسا کچھ بول تو نہیں دیا، کسی پہ ظلم تو نہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں، ناراض ہو گیا پہلے تو، کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں، میں ایسا انسان لگتا ہوں آپ کو؟ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے، نہیں ہوتا صحیح تو صحیح ہے، میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ کافی طویل بہت سے دن گزر گئے، اس کے بعد وہ شخص ان کو اتفاق سے ان شیخ کو کہیں ملا، تو انہوں نے ان سے ایسے ہی اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہارے ہاتھ کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا الحمدللہ میرا ہاتھ اب ٹھیک ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ اس دن آپ نے جو بات کی تھی میں بھول گیا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن میں نے پھر بعد میں گھر جا کے بہت سوچا کہ میں نے ایسا کیا کام کیا ہے، اور سوچتے سوچتے مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنا گھر بنواتے وقت اپنے پلاٹ کے ساتھ ایک چھوٹی سی جو زمین تھی وہ ایک عورت کی تھی، اس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور میں نے اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ زمین مجھے دے دو تاکہ میں اپنے گھر کو پراپر ایکسپینڈ کروں، اور اس ایکسپینشن میں یہ والا پارٹ بھی مجھے مل جائے، لیکن اس نے مجھے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ نہیں، میں ابھی بیچ کے ان پیسوں کا کیا کروں گی، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے ہسبینڈ کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے، جب یہ بچے بڑے ہوں گے اس وقت تک اس پلاٹ کی ویلیو بڑھ جائے گی، وہ اس کو بیچ کے ان پیسوں سے فائدہ اٹھائیں گے، میں اس کو بیچنا نہیں چاہتی۔ تو پھر اس نے کہا تم نے وہ زمین کیسے حاصل کی؟ شیخ نے پوچھا، تو اس نے کہا میں نے اپنے ریسورسز تھیں میرے پاس، کچھ ایسی سورسز تھیں، میں نے ان سے جا کے بات کی، کچھ ایسا لیگل ڈاکیومنٹس کچھ بنوائے، اور ایسے کر کے میں نے وہ حاصل کر لیا۔ لیکن جب وہ گھر بن رہا تھا اور وہاں پہ کام کر رہے ہوتے تھے ورکرز، تو وہ عورت اکثر آگے وہاں بد دعائیں دیتی تھی اور کہتی تھی کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تم یہ میری زمین ہے، تم اس پہ نہیں بنا سکتے، اور وہ لوگ اس پہ ہنستے تھے کہ اس کو کچھ نہیں پتا کہ یہاں پہ کورٹ کے آرڈرز ہیں، ہمارے پاس لیگل پیپر ہے، یہ ہماری زمین ہے۔ تو وہ کہنے لگا آپ کے کہنے پہ جب میں نے یہ چیز سوچی تو پھر میں نے جا کے اس عورت کو پھر ڈھونڈا، میں اس کے گھر گیا، میں نے جا کے اس سے معافی مانگی، اس کے پاؤں میں پڑ گیا، اور میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں آج اس مشکل کا شکار ہوں، اور پلیز تم مجھ کو معاف کر دو، اور میں کمپنسیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فائنلی جب اس عورت نے اسے معاف کر دیا تو اس کے بعد اس کی وہ تکلیف ہمیشہ کے لیے الحمدللہ چلی گئی۔ تو یہ ایک سچا واقعہ ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی سٹوری نہیں ہے۔ حقوق و لباد کے معاملے میں اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں ہم پہ آئی ہوئی مصیبتیں آتی اسی لیے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اس شخص کی اصلاح ہو گئی، شیخ نے اس کو سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ ہم بھی سوچیں جب کبھی اللہ نہ کرے ایسی کسی پریشانی میں ہم چلے جائیں کہ اس کا کوئی سلوشن ہی نہیں ہو، وہ مسئلہ سالو ہی نہیں ہو رہا ہو، اور اتنا ہم جگہ جگہ پھر کے آئیں اور ہم کہیں یہ مسئلہ میرا کبھی سالو ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، تو غور کریں کہ کہیں پہ کسی انسان کو تو میں نے تکلیف نہیں پہنچائی۔ توبہ کریں اللہ سے سچے دل سے، اور اس انسان سے بھی جا کے معافی مانگیں۔ اور اخلاق کے اوپر فائنلی یہ دعا انشاءاللہ گروپ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کو بہت مانگا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ دلوں کے اندر جب تک یہ گندگیاں رہیں گی تو ہماری زبانوں سے کیا نکلے گا؟ برے اخلاق ہی ہم شو کریں گے نا، جب تک دل نہیں دھل جائیں گے، دل نہیں صاف ہوں گے، زبان بھی صاف نہیں ہوگی، اور پھر اعمال بھی صاف نہیں ہوں گے۔